नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 30वें पारे की सूरतुल बुरूज पढ़ेंगे। सूरतुल बुरूज का नाम सूरह बुरूज इसलिए रखा गया कि यहाँ पर पहली आयत मुबारका में ही वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, आसमान की कसम खाई गई जो कि बुर्जों वाला है। उसकी तफसील अभी अर्ज़ करता हूँ। इस सूरह मुबारका के शान नज़ूल के बारे में लिखा है, एक बादशाह था, उसके दौर में जितने उमूर ममलिकत और उमूर रियासत थे वो सब के सब जादूगरी की बुनियाद पर चलाए जाते थे। काहन परस्ती की बुनियाद पर, कहानत की बुनियाद पर। और उसके ख़ास मुशीर थे जो उसको जादूगरी कहानत की बुनियाद पर चीज़ें बताते। तो अब वो जो काहिन था जो उस बादशाह को सारी बातें बताता था, वो बूढ़ा हो गया। तो सब ने मशवरा किया कि कोई ऐसा नौजवान, कोई लड़का तैयार किया जाए जो इस काहिन का जानशीन बने, कायम मकाम बने, कि बाद में जो मामलात हैं वो मामलात चलाए जा सकें। तो एक लड़के की ड्यूटी लगाई गई कि तुमने फलां काहिन के पास जाकर, फलां जादूगर के पास जाकर तुमने जादू सीखना है, कहानत सीखनी है और उसके हिसाब से चलना है, हमारे साथ बाद में हमारी रहनुमाई करनी है अलियाज़ुबिल्लाह। उस लड़के ने उस काहिन के पास आना जाना शुरू किया। तो रास्ते में कोई राहिब था, यानी उस दौर का कोई आलिम दीन, कोई अल्लाह वाला, कोई नेक आदमी जो कि दीन ईसवी था। तो ज़ाहिर है कि उस दौर का नेक आदमी आलिम दीन राहिब ही कहलाता था। उस लड़के ने आते जाते हुए उस राहिब के पास रुकना शुरू किया। कभी वैसे दूर से बात सुनी, फिर करीब हुआ, फिर और करीब हुआ। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि वो लड़का मुसलमान हो गया। अब जब मुसलमान हो गया तो लोगों के सामने इसका इजहार नहीं था कि ये लड़का मुसलमान हो चुका है। लोगों के सामने तो यही था कि ये उस काहिन के पास जाता, उसके पास भी जाता, हाजिरी लगवाता, लेकिन बेदिली से जाता, और ये जो राहिब था, अल्लाह वाला था, इसके पास जाकर बैठता और इससे दीन सीखता। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में गुजरते हुए शेर आ गया, कोई दरिंदा आ गया, या कोई ऐसी खतरे की सूरत हाल बन गई कि जिसकी वजह से सारे लोग बहुत परेशान थे कि इसका हल क्या करें। तो ये जो लड़का था ये भी उस हुजूम में शामिल था जहां पर लोग सोच रहे होते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। इससे ख्याल हुआ कि चलें, आज बड़ा अच्छा मौका है कि मैं ये फैसला करवाता हूं कि उस आलिम दीन का रास्ता हक है या काहिन और जादूगर का रास्ता हक है। तो इसने पत्थर उठाया और उसके ऊपर यह कहा कि अल्लाह, अगर इस आलिम दीन का, इस अल्लाह वाले का रास्ता ठीक है तो मेरे इस पत्थर से इस शेर को मार दे। पत्थर फेंका, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हुई, शेर मर गया। अब ये जो वाकया हुआ, इस वाकये की वजह से सारे लोग बड़े हैरान हुए कि सुभान अल्लाह, ये एक बच्चे ने पत्थर मारा और ये मर गया, और इतना बड़ा मसला था, हम सारे इस पे परेशान थे, और ये देखते देखते हल हो गया। अब लोगों ने आना शुरू कर दिया, कोई दुआ के लिए आता, कोई दम के लिए आता, कोई क्या करने के लिए आता। तो एक नाबीना आदमी आया, उसने आके कहा कि जी मेरा ये मसला है। तो इसने फिर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो दी और अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत की बारगाह में दरखास्त की कि या अल्लाह, आपका दीन अगर हक है तो ये आपकी निस्बत से, आपके दीन की निस्बत से मेरे पास आया, आप अपनी रहमत से इसको शिफा दे दें। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, तो उस नाबीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीनाई नसीब फरमा दी। हमारे यहाँ आते हैं साथी बसों का दम के लिए, कभी मस्तूरात आती तो उनको घर वालों के पास भेजते। तो शुरू शुरू में हम ये करते थे कि साथियों को कहते थे फलां आमिल के पास चले जाएंगे। कोई जो साथी होता है ना बाज़ अमलियात का ज़ौक रखने वाले, तो अक्सर औकात वापस आकर साथी गिला करते हैं कि जी उन्होंने इतने पैसे ले लिए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने, हालांकि अपनी तरफ से हम देख के समझते थे कि यार ये अच्छा आदमी, उसके बावजूद आकर साथी गिला करते। तो अपने उस्तादों से अर्ज किया तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह का कलाम पढ़ना है, पढ़ के दुआ भी किया करो, दम भी किया करो। तो हमने दम करना शुरू किया। तो अल्लाह ताला करम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दौरान ये हुआ कि मेरी घर वाली का दम मुझसे ज्यादा चलना शुरू हो गया, मुझसे बड़ी पीर नहीं हो गई। तो मैंने एक दिन पूछा घर वाली से, मैंने कहा ये तुम्हारा दम इतना ज्यादा क्यों चलता है भाई, तुम पढ़ती क्या हो? तो उसे कहा मैं सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, फलां सूरत पढ़ती हूँ, फलां। तो मैंने कहा नहीं, कोई और वो तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो कहने लगी हाँ मैं एक काम और करती हूँ, और वो काम ये करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला से दिल ही दिल में कहती हूँ कि या अल्लाह, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हमारी तो कोई वजह नहीं है, हमारे पास तो किसी के आने का कोई सबब नहीं है,
لیکن یہ آپ کی نسبت سے، آپ کے دین کے حوالے سے، آپ کے قرآن کریم کی برکت سے آئے تو یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ جو بندے کا اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے عاجز ہو کر اس کا اظہار کرنا ہے نا، یہ اصل بات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ تو جب اس لڑکے نے یہ کیا تو وہ نابینا بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا۔ تو بات بادشاہ تک پہنچی اور مشہور ہو گیا کہ بھائی قضیہ کیا ہے، تو آخر میں ساری بات نکل گئی کہ یہ تو اندر سے مسلمان ہے اور فلاں عالم دین سے اس کا تعلق ہے، اور یہ تو کاہن کے پاس آنا جانا تو برائے نام ہے۔ تو بادشاہ نے بلایا اس عالم دین کو بھی اور اس نبی نے، دونوں کو مار دیا۔ اس دور میں تو مارنا آسان کام تھا، خیر اللہ معاف کرے، آج کل بھی یہی، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ تو اس نے مار دیا۔ اس لڑکے کو مارنے کی کوشش کی تو نہیں یہ قابو آیا، پھر اس نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی نشان عبرت بنانا چاہیے، تو لوگوں کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ اس کو جا کر فلاں جگہ پہاڑ کے اوپر سے گراؤ۔ وہ جو گرانے والے گئے، اللہ کی شان، جب پہاڑ کے اوپر گئے تو وہ گر گئے اور یہ واپس آ گئے، لکھا تمام مفسرین کرام نے۔ پھر دوسری دفعہ بھیجا، دریا میں بھیجا اور کہا کہ دریا میں ڈالا ہو، تو پھر بھی ڈالنے والے ڈوب گئے اور اس کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ تو اب جب یہ والی بات مشہور ہوئی، سب لوگوں کو پتا چلا بھئی ایسا ایسا ہو گیا، تو لوگوں نے غور کرنا شروع کیا، اس کی بات سننا شروع کی، اس نے بھی دعوت دینا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے ایمان والے جنہیں اللہ نے ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا، وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب جب وہ شامل ہو گئے تو انہوں نے، بادشاہ نے سوچا کہ اب اس کا کوئی حل کرنا چاہیے۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ تجویز کیا، ایک جگہ پہ بہت زیادہ آگ جلائی اور کہا کہ جتنے جتنے لوگ مسلمان ہیں ان سارے کے ساروں کو یہاں سب کے سامنے آگ میں جلایا جائے۔ اور یہ جو عبداللہ بن طامر، اس کا نام لکھا مفسرین کرام نے، لکھا کہ اس کی شہادت کا، اس نے خود کہا جی مجھے اگر شہید کرنا ہے تو میرے شہید کرنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کا نام لے کر میرے اوپر اگر کوئی چیز کرو گے تو پھر میں شہید ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو شہادت نصیب فرمائی۔ اور جو باقی لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، ان کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ خندقیں کھودی، یعنی بڑا سا جیسے کہتے ہیں گڑھا نما سی کوئی چیز بنائی اور اس کے اندر آگ جلائی، خوب ایندھن اکٹھا کیا اور خوب آگ جلائی، اور اس کے جتنے اطراف میں جتنی جگہ تھی نا، جیسے ہمارے آج کل اسٹیڈیم بناتے ہیں اس طرح کے سٹائل میں بنا کر بادشاہ بھی اور اس کے وزراء بھی اور اہل علاقہ بھی سارے کے سارے وہاں جمع ہوئے، اور جو لوگ ایمان والے تھے ان ایمان والوں کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ جو آگ کے اندر ایمان والے ڈلے تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ فضل والا معاملہ فرمایا، اور ہوتا بھی اللہ کی طرف سے یہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو ایک کانٹے اور سوئی کے چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تکلیف سے بچا کر اپنا مہمان بنا لیا۔ ان میں سے ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے جب آگ میں ڈالنے لگے تو اسے تھوڑا تردد کا اور اس کا اظہار کیا، گو کی کیفیت میں آئی، تو اس کا جو چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، اس بچے نے اسے کہا کہ بسم اللہ، یہ تو جنت کا راستہ ہے اور یہ جو شہادت ہے یہ تو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، آپ اس میں تردد سے اللہ رب العزت نے اس کو بھی یہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو یہاں سورہ بروج میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور وہ آیات مبارکہ آپ دیکھیں تو مزید صورتحال واضح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا۔ برجوں والا سے کیا مراد ہے؟ کہ برجوں سے مراد ستارے ہیں۔ بعد نے کہا آسمان کے اندر جیسے یہاں وہ ہوتا ہے چوکیاں لگی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو ایسے آسمان پر پہرا دینے والے فرشتوں کی جو چوکیاں لگی ہوئی ہیں ان کو برج کہا جاتا ہے۔ بعد نے کہا کہ جو آسمان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ برج مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ وعدہ کیا گیا سے مراد یوم محشر ہے، یوم قیامت ہے۔ وشاہد و مشہود، اور اس دن کی قسم جو حاضر ہونے والا، و مشہود، اور جس کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے۔ شاہد جو خود آنے والا، مشہود جس کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو اکثر مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن خود بخود آتا ہے، آدمی اپنے اپنے گھروں میں ہوتا ہے۔ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے کہ یوم عرفہ کے لیے آدمی چل کے جاتا ہے اور میدان عرفہ میں موجود ہوتا ہے۔ تو مشہود یوم حاضری کا دن جب بندہ حاضر ہوا، اور شاہد وہ دن جس دن وہ دن حاضر ہوا۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ جو خندقوں والے ہیں وہ مارے گئے۔
یہ اصل بات آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا تھا، اور وہ قرآن کریم کی روشنی میں کہ یہ جو انہوں نے سارا بندوبست کیا تھا نا ایمان والوں کو شہید کرنے کا، وہ بظاہر انہوں نے آگ ایمان والوں کے لیے چلائی تھی، بظاہر انہوں نے نقصان ایمان والوں کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب انہوں نے آگ جلائی، جب انہوں نے ایمان والوں کو وہاں ڈالا، تو اس کے بعد پھر وہ آگ قابو نہیں آئی، اور اس آگ نے جتنے وہ جو سارے لوگ تھے کفار اور فساق و فجار، ان سب کو بھی جلا کر رکھ دیا۔ تو یہاں فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، ہلاک اور برباد ہو گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے، النار ذات الوقود، ایسی آگ والے، ذات الوقود جو ایندھن والی تھی، یعنی انہوں نے سارا ایندھن اکٹھا کیا اور اپنی طرف سے سارا کا سارا انتظام کیا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے اوپر یعنی اس منظر کو دیکھنے کے لیے قعود بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے شہود اسے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ دیکھنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ انہیں سزا نہیں دے رہے تھے، وہ ان سے دشمنی اور بدلہ نہیں لے رہے تھے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، مگر اس بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ ایک اللہ پر جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، اس رب پر کیوں ایمان لائے۔ تو یہ جو اس نے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو یہ ان کا جرم، انہوں نے کہا کہ جرم ان کا کیا تھا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، العزیز جو زبردست رب ہے، الحمید اور تعریف والا اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ پھر اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ رب جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، وہی اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز پر گواہ ہے، سب کی سب چیزیں اس رب کے سامنے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو آزمائش میں ڈالا، جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیف دی، جنہوں نے ایمان والوں کو مشکلات میں مبتلا کیا، ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر اپنے اس جرم پر توبہ نہ کی، اپنے اس جرم سے باز نہ آئے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور ایسے لوگوں کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ، آپ کے رب کی سزا، آپ کے رب کا عذاب، آپ کے رب کی طرف سے جب فیصلہ آتا ہے، لشدید، البتہ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہی ابتدا کرنے والا، یعنی ابتدائی طور پر انسانوں کو، کائنات کو، ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، ویعید، دوبارہ سے زندہ کر دینے والا وہی اللہ ہے، وہو الغفور الودود، وہی اللہ مغفرت فرمانے والا، الودود محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں پہلے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اور پھر ایک آیت مبارکہ کو چھوڑ کر آگے پھر فرما دیا وہو الغفور الودود، کہ وہ مغفرت فرمانے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو رب ذوالجلال کی ذات کی جو دونوں باتیں، اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات، وہ غالب ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے جلال سے اور اللہ رب العزت کے غضب سے بڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے جلال سے، اللہ کی پکڑ سے بچتے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور اس سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں، وہ اللہ کی محبت کے شوق میں، وہ اللہ رب العزت سے تعلق کے جذبے میں، اس جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال کا اور عبادات کا اور رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کا جو محنت اور کوشش ہے اور راستہ ہے، اس پہ خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ مغفرت فرمانے والا، الودود محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش والا، المجید بزرگی والے عرش والا، یعنی عظمت اور بزرگی والے عرش والا، فعال لما یرید، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، فعال کر گزرنے والا، لما یرید، جو کچھ چاہتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے ارادے میں تبدیلی نہیں لا سکتا، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے
فعال اسے کر گزرنے والا، هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی کہانی، لشکروں کی بات آپ کے سامنے آئی؟ کون لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور قوم سمود، ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس کیا ہوا کا تذکرہ بار بار قرآن کریم میں، اور یہ یہاں پر بھی حوالہ دیا گیا کہ صرف خندقوں والوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا، فرعون کے ساتھ بھی یہ ہوا، سمود کے ساتھ بھی ہوا، اور اقوام کے ساتھ بھی ہوا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو کافر لوگ ہیں فی تکذیب، وہ تکذیب اور جھٹلانے کے عمل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن واللہ من ورائہم محیط، اللہ رب العزت من ورائہم، ان کے گرد، ان کے پیچھے سے، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے انسانوں اور جنات، تم رب ذوالجلال کی حدود اور اس کی کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو واللہ من ورائہم محیط، اللہ رب العزت ان کا پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے، ہر جہت اور ہر جانب سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ عظمت والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو اس کتاب کی جو تعلیمات ہیں اور اس کا جو دستور حیات ہے اس کو اپنا لینا وہ رب ذوالجلال کی رضا کا بھی ذریعہ، کامیابی و کامرانی کا بھی ذریعہ، اور اس سے انحراف اور اس کو چھوڑ دینا یہ ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کا سلسلہ ہے یہ دراصل آن لائن کلاس ہم نے شروع کی، اور اس میں دنیا بھر سے یہاں سے اکثر ساتھی شریک ہوئے ماشاءاللہ۔ تو ابھی اس کا ہم سورہ بروج پہ پہنچے ہیں، اور بڑی اچھی بات یہ ہو گئی کہ اس سارے کی ریکارڈنگ بھی ہو گئی، یعنی اس سارے کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ میرے نام سے عبدالقدوس محمدی کے نام سے چینل بنا ہوا ہے، اور اس میں وہ پلے لسٹ جیسے ہوتی ہے نا، ایک ایک فولڈر الگ الگ، تو ہر پارے کا الگ الگ فولڈر بنا ہوا ہے۔ تو جو ساتھی بھی اس کو سننا چاہیں اور کوشش کریں کہ ہر ساتھی ایک دفعہ پورا قرآن کریم سن لے، اور یہ بڑی اب سہولت ہو گئی۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم سارے ایک ٹائم میں زوم پر کلاس میں جمع ہوتے تھے، اور اس میں یہاں سے، سعودیہ سے، عمان سے، برطانیہ، مختلف جگہوں سے، امریکہ سے ساتھی ماشاءاللہ شامل رہے، اور الحمدللہ ابھی ہم اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے قرآن کریم کی تکمیل ہونی ہے۔ کوشش تو ہماری یہ تھی کہ 27 رمضان کو مکمل ہو جائے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاید نصف پارہ رہ ہی جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے۔ تو جو حضرات اس میں اس سے پہلے شریک نہیں ہوئے ان سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے سے استفادہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر دوست احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ حضرات کے لیے یہ بڑی سہولت ہے کہ آپ نے ایک چیز سنی، فرض کریں روزانہ ایک رکوع صبح سنا، ایک رکوع شام کو سنا، کوئی وضاحت طلب بات ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو الحمدللہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ آپ حضرات دل مشافہ پوچھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کوئی کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سہولت والی چیز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیں۔ اللہ ہمارے ساتھ فضل والا، رحمت والا، مہربانی والا معاملہ فرما دیں۔ اے اللہ جس طرح ہم نے یہاں پر خندقوں والوں کا تذکرہ پڑھا، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ایمان پر استقامت نصیب فرما دیں۔ اے اللہ دین حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ ہر طرح کی آزمائشوں اور امتحانات سے اپنی رحمت سے کریم اللہ محفوظ فرمانا۔ اللہ ہم کمزور اور عاجز ہیں، آپ کی آزمائشوں اور امتحانات کے قابل نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمانا۔ اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق، اپنی وابستگی، اپنی رضا، اپنی پناہ، اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں نصیب فرما دینا۔ اور اے اللہ گناہوں والے راستے سے، نافرمانی والے راستے سے اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ فرما دینا۔ اللہ اپنے قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی اپنی رحمت سے کریم اللہ توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔ اعتکاف والے حضرات قریب آ جائیں۔